या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें अल्लाह अपने अर्श के साए में 7 कैटेगरीज को जगह देगा, उस हवाले से हमने कल जो बात शुरू की थी उसमें हम रोज़े महशर के मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ स्टेप्स देख रहे थे। अल्लाह के अर्श की अहमियत और अल्लाह के अर्श के साए की ज़िल की अहमियत इंसान को उसी वक्त महसूस हो सकती है जब उसको रेजरेक्शन का मामला जो है वो अच्छी तरह से समझ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद में सही हदीस आती है, आपने फरमाया इन्नकुम महशरून रिजालन व रुकबानन व तुजर्रून अला वुजूहिकुम। तुम लोग रोज़े महशर में उस मैदान की तरफ भागोगे। कुछ लोग जो होंगे वो चल के जाएंगे अपने पैरों पे, कुछ दौड़ कर जा रहे होंगे, कुछ को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सवारियां भी देंगे, कुछ सवारियों पर जा रहे होंगे, रुकबानन आता है, कुछ सवार होंगे अपने घोड़ों पर, या कुछ सवार होंगे जिनके अमाल को अल्लाह किसी सवारी की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा। और बास के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तुजर्रूना अला वुजूहिकुम, बास लोग अल्लाह के बनाए हुए इस मैदान की तरफ चेहरों के बल दौड़ रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बताई तो किसी सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, चेहरे के बल इंसान कैसे दौड़ेगा? आपने सिंपल जवाब दिया, आपने कहा जिस अल्लाह ने तुमको 2 पैरों पर चलने की ताकत दी है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन चेहरे को इजाज़त देगा और चेहरे के बल चलते हुए लोग जो हैं वो उस मैदान की तरफ जाएंगे। फिर आपने वाज़े किया कि ये चेहरे के बल जाने वाले कुफ़ार होंगे। और कुफ़ार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में इस्तेमाल करते थे तो इससे मुहद्दिसीन ये हमेशा समझा करते थे कि सिर्फ नॉन बिलीवर्स, नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं है, बल्कि काफिर का जो लिटरल मफहूम होता है नाशुक्रापन, वो मुसलमान भी इस कैटेगरी में आते हैं जो दीन इस्लाम के टाइटल के शेड में होने के बावजूद दीन इस्लाम को अपने लिए मुसीबत और बोझ समझते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर जो होंगे वो चेहरे के बल चल कर जाएंगे और जिस अल्लाह ने उनको पाँव के बल चलने की ताकत दी होगी वही अल्लाह उनको चेहरे के बल दौड़ाने की भी ताकत दे देगा। पॉइंट ये है कि आप और मैं बार बार अपने आप को ये बात याद कराएं कि जो दुनिया में नेचर है, जो दुनिया के फिजिकल लॉज हैं, जब रेजरेक्शन में मामला होगा, जब रोज़े महशर आप और मैं उठाए जाएंगे, वहाँ ये फिजिकल लॉज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वहाँ ये फिजिकल लॉज अप्लाई नहीं करेंगे जो इस वक्त हमारे जिस्मों के ऊपर या जो इस वक्त हमारी सराउंडिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर इंसान जो दौड़ रहा होगा उस प्लेन की तरफ, उसके साथ 2 हस्तियां यानी 2 फरिश्ते होंगे। एक होगा साइक, दौड़ाने वाला, और एक होगा शहीद। दोनों फरिश्ते हैं। साइक फरिश्ता जो होगा वो रास्ते की तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा कि तुमने किस डायरेक्शन में दौड़ना है, और जो शहीद फरिश्ता होगा वो या आपके और मेरे हक में गवाही दे रहा होगा या आपके और मेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। इस वक्त हमें अपनी सर की आंखों से अपने कंधों पर बैठे हुए 2 फरिश्ते नजर नहीं आते, लेकिन जब अल्लाह ताला अनसीन के मामले में आपको और मुझे दाखिल कर देगा, जिस वक्त आपका और मेरा रोज़े महशर उठने का मामला हो जाएगा, तब हमें अपने फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। साइक फरिश्ता हो या शहीद फरिश्ता हो, ये अल्लाह के नेक बंदे को दोनों खुशखबरियां देते हुए उस मैदान की तरफ दौड़ाते हुए लेकर जाएंगे। इसलिए कि नेक इंसान के लिए अहादीस और कुरान यह बात बताता है कि नेक इंसान की मदद और उसको इस्तिकामत पर जमाने के लिए दुनिया में फरिश्ते नाजिल होते हैं। फरिश्ते सिर्फ रसूलों पर नाजिल नहीं होते थे, फरिश्ते सिर्फ सहाबा पर नाजिल नहीं होते थे, फरिश्ते आपको और मुझे भी इस्तिकामत देने के लिए आज भी नाजिल होते हैं। सूरत हामीम मस्सजदा की आयत आती है जिसमें आता है नेक लोग जब वो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, क़ालू रब्बुन अल्लाह, जब वो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, तुम मस्तकामू, और फिर वो उस पर जम जाते हैं, यानी फिर वो
معاشرے کو نہیں دیکھتے، فیشن کو نہیں دیکھتے، خاندان کو نہیں دیکھتے، فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹی ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، جاب پلیس ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے. ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، جسٹ ٹو پلیز اللہ. ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر فرشتے نازل کرتا ہے. اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ غم زدہ نہ ہو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ کو اور مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو سٹیمنا، جو انرجی، جو موٹیویشن محسوس ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو روز محشر کے دن بھی وہ سر کی آنکھوں سے جو مومن کو دو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ دونوں اس کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ گھبراؤ نہیں، آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. 3 موقعوں کے اوپر احادیث بتاتی ہیں کہ فرشتے کانسٹنٹلی مومن کی مدد کرتے ہیں. ان میں 3 میں سے ایک موقع پوری زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ ہیں. دنیا کی زندگی اگر آپ اور میں مومن بن کے گزاریں گے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی فرشتوں کی شکل میں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی. آپ کا اور میرا اب کل الحمدللہ طاق رات گزری ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہیں. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کا طاق رات میں عبادت کرنا، اس کے بعد آپ کا صبح اپنے گھر کے کاموں کو کروانا، بچوں کی رسپانسبلٹیز کو الگ کرنا، بعض بچوں کے ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا نیند کے لیے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے کلاس میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا بھی اور سننا بھی اور سونا نہیں کلاس میں بیٹھ کے. تو یہ کس کی مدد ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتے ہمارے ساتھ سپورٹ میں لگائے ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ بعض دفعہ آپ کسی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہوگا آج نہیں جاتی، آج نیند آ رہی ہے، کیا فائدہ کلاس میں جاؤں اور سو جاؤں، تو بہتر ہے کہ آج گھر میں رک جاتی ہوں، کل فریش ہو کے جاؤں گی. جب یہ خیال آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنے فرشتے کو تھوڑا کمزور کر دیا ہے. جب نیکی کا ارادہ آئے، مومن کا کام کیا ہے کہ نیکی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دوڑانے والوں میں شامل کرے. اس لیے کہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کہ جو نیکی میں دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہوا ہے روز محشر کے دن بھی، اور آگے ان کے لیے جنتیں ہیں. تو یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو پوری زندگی میں اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد دیتا ہے. اسی طرح سے نیک انسان کی مدد، نیک انسان کی سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے اس کی موت کے وقت بھی آتے ہیں. احادیث واضح کرتی ہیں کہ جب اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت اس کے منہ اور ناک سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی چہروں کے فرشتے اس روح کو فوراً جنت کے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ جب بعث شروع ہوگا، ریزریکشن شروع ہوگا، روز محشر شروع ہوگا، تب بھی یہ فرشتے کانسٹنٹلی اس مومن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کو موٹیویشن دلاتے رہیں گے. جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مومن کو فرشتے سائق اور شہید دونوں انکریج کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے اس پلین، اس میدان کی طرف لے کر جائیں گے جس کی طرف انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اور اس کو تسلی دیں گے کہ آگے کا مرحلہ آسان ہوگا. یہ شہید فرشتہ اور یہ سائق فرشتہ گناہگار، منافق اور نان مسلم کو بھی کھینچتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اسی روز محشر کی جگہ پر جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا لے کے جائے گا. لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ گناہگار کو، منافق کو، اور جس کو آپ کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں، اس کو جب یہ 2 فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کو ضرب لگا رہے ہوں گے، اس کو مارتے جاتے ہوں گے، اس پر تھوکتے جاتے ہوں گے اور اس پر لعن طعن کرتے جاتے ہوں گے. اس لیے کہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس وقت بھی اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں. جس جگہ پر، جس مسجد میں، جس علاقے میں، جس پلیس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جگہ کی چھت سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلا آسمان دنیا کہاں ہے؟ دیر از نو لمٹ. ہم کہتے تو ہیں اسکائی از دا اونلی لمٹ، لیکن پہلے آسمان کی لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے یہ انسان آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا. تو اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سنتے ہوئے انسان کے اوپر ایک سکینت طاری ہوتی ہے. آپ اپنے پچھلے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں. شاید جن سے آپ 10 منٹ پہلے نکل کے آتے ہیں
قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اب ایک اور نئی ڈائمنشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سکینت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرشتے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے خود کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو وہ انسان اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ان دو فرشتوں کے ساتھ ہر انسان کو اس میدان میں جمع کر دیا جائے گا. پھر اگلا سوال جو مفسرین نے اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتابوں میں منشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ایگزیکٹلی کہاں ہوگا جس وقت روز محشر کے اندر سب انسان ایک ساتھ ایک میدان میں ایک گرینڈ گیدرنگ کے طور پر اکٹھے کر دیے جائیں گے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ المقداد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اللہ کے بندوں کے قریب لے آیا جائے گا یہاں تک کہ 1 یا 2 مائل دور رہ جائے گا. یہ جو سورج کا اس وقت ڈسٹنس ہے، اٹس اپروکسیمیٹلی 93 ملین ایئرز اوے، 93 ملین مائلز اوے. سورج اس وقت زمین سے ہے، پلانٹ ارتھ سے 93 ملین مائلز اوے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. عربی زبان میں میل ایک تو استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کا مائل جیسے ہم کلومیٹرز اور مائلز استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں میل میم کی زیر کے ساتھ، میم یا لام، استعمال ہوتا ہے جو خواتین کاجل لگاتی ہیں. کاجل کے لیے ایک سٹک آتی تھی، عرب جو استعمال کیا. ابھی بھی کچھ خواتین کاجل بناتی ہیں، وہ جو ماچس کی تیلی پہ بناتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. وہ ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے. یا آپ اپنے ذہن میں ہاشمی کا کاجل لے آئیے. ہاشمی کے کاجل کی کیا لینتھ ہوتی ہے؟ ہاشمی کے کاجل کی جو سٹک ہے، عرب عورتوں کے پاس بھی اتنی لمبی کاجل کی سٹک ہوتی تھی، اس کو میل کہا کرتے تھے. تو بعض محدثین نے یہ مینشن کیا، واللہ عالم، اس کا مطلب ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ سورج ہر انسان کے سر پر چمک رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ سٹک میں اپنے سر کے اوپر رکھ لوں تو کیا ڈسٹینس رہ جاتا ہے. اور 93 ملین مائلز کے مقابلے میں 1 یا 2 مائل جو ہے وہ 1 میل یا وہ 1 کاجل کی سٹک کے برابر ہی ہو جائے گا. اسی لیے احادیث یہ مینشن کرتے ہیں کہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو انسان ایویپوریٹ ہو رہے ہوں گے. ہم یہ حدیث کانسٹنٹلی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کیوں ڈوبے گا انسان اپنے پسینے میں؟ بیکاز انسان کی باڈی، انسان کی اسکن جس بھی ڈائمینشن کی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے وہ ایویپوریٹ ہو رہی ہوگی سورج کی گرمی کی وجہ سے. اور اتنی ایویپوریٹ ہوگی بقدر اعمالہم، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے کو ایکسپیرینس کرے گا، اس ایویپوریشن کو ایکسپیرینس کرے گا. کسی کا پسینہ اس کے اینکلز تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا تھائز تک، کسی کا ویسٹ تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے بتایا اپنی ناک تک کہ کسی کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا، اور جس کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا وہ آلموسٹ اس کے اندر ڈوب رہا ہوگا. آپ جتنی احادیث پڑھتی ہیں اس موقع کے متعلق، اس میں کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا پسینہ اس کی آنکھوں تک آ رہا ہوگا. کہیں نہیں آپ کو ملتا ہے. یہ فائنل لمٹ ملتی ہے آپ کو ناک تک آنے کی، کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کی باڈی کی مختلف لینتھ پر ہوگا. بٹ دا میکسیمم لمٹ از دا نوز. آنکھوں تک کا ذکر نہیں آتا، لفظ نہیں آتا آنکھ کا، جس کے لیے محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن میں قیامت کے دن کی ہولناکی مینشن کی ہے، اللہ چاہے گا ہر انسان اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرے اور ایکسپیرینس کرے. تو وہ دن ریالٹی ہے، وہ دن حقیقت ہے. میرا اور آپ کا عید کا چاند نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا اگلا رمضان نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا قیامت کی ہولناکی کو ایکسپیرینس نہ کرنا یہ امپاسبل ہے. یہ تو ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہے ایکسپیرینس. تو بتا دیا گیا کہ ہر طرح کا انسان جو ہوگا وہ اس دن کسی نہ کسی فارمیٹ میں اپنی کمی اور کوتاہی اور اپنی گناہوں کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا. پھر محدثین بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اسمبل کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کو، جو پوری ہیومینٹی اکٹھی ہے، آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان تک ایک ہی میدان میں جمع کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارٹنگ کیسے کرے گا ان میں. تو قرآن بتاتا ہے کہ سارٹنگ کی جائے گی 3 گروپس کے اندر. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. قرآن کی یہ آیت ہے اور احادیث اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 گروہ میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے. اور پھر آگے بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ کون سے 3 گروہ ہوں گے. اصحاب المیمنہ،
دائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ جس کے لیے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تفاسیر کے اندر اور احادیث کے اندر تو پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا عرش جب لایا جائے گا. دائیں ہاتھ والے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مختلف ایکسپلینیشنز، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن اس حدیث کے حوالے سے جس کو ہم سبق بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے محدثین کہتے ہیں اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو اس کیٹیگری کو اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر رکھا جائے گا. یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اہل الجنہ ہوں گے، الٹیمیٹلی جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کلمہ گو یعنی مسلمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے جنہوں نے اپنے اپنے رسول کی تعلیمات کو پراپرلی مانا اور اس پر عمل کیا، یہ اہل الجنہ اس کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے. جیسے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جس کو آپ فترۃ الوحی کہتے ہیں، بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میں جتنے بھی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. تو یہ جو اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پر رائٹ سائڈ پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ اصحاب المیمنہ ہوں گے اور یہ اہل جنت والے ہوں گے. کیا اہل جنت والوں کو پسینہ آ رہا ہوگا؟ لگتا تو یہی ہے اور دل بھی یہی چاہتا ہے. احادیث بتاتی ہیں کہ اہل جنت کے کتنے لیولز ہیں؟ تو ہم سب تو ایک لیول کے نہیں ہیں نا، یا کم سے کم ہمارا اور انبیاء اور رسولوں کا اور صحابہ کا تو کوئی میچ نہیں بنتا. اہل جنت کے اندر اصحاب المیمنہ کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ آ رہا ہوگا، لیکن ان کا پسینہ یا ان کے اینکلز تک ہوگا یا گھٹنوں تک ہوگا یا میکسیمم ویسٹ تک ہوگا، ان کے منہ اور ان کے ناک تک نہیں آ رہا ہوگا. اب یہ اسی کیٹیگری کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے. اچھا یہ وہ کیٹیگری ہے، ایک مسلمان ہے، دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کرے گا، تیسرا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے ہوں، جن کو کچھ اور طرح کا سایہ ملے گا، کچھ اور طرح کا شیڈ ملے گا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ شیڈ ان کے صدقے کا ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ اگر نہ بھی ملا تو انسان کا جو صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس حدیث کے اندر ایک براڈ کیٹیگری دیکھتی ہیں صدقہ کرنے والے. تو جو صدقہ انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کو شیڈ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوگا، یعنی جو ایوریج بلیور ہے، جو ایوریج مسلمان ہے، جس نے اپنے راستے پر اللہ کے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہترین کیٹیگری تک نہیں پہنچ سکا، وہ بھی اپنے صدقے کی شیڈ میں اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور یاد رکھیں جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن صدقے کے حوالے سے اللہ کے لیے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ جس نے 1 ملین صدقہ کیا تھا اس کے اوپر بہت تھک کلاؤڈ ہوگا اور جس نے 1000 صدقہ کیا تھا اس کا بیچارہ پھٹا پرانا سا کلاؤڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. This is all about the quantity in your own assets. اگر کسی کے پاس تھے ہی 2000 روپے اور اس نے 2000 میں سے 1000 صدقہ کر دیا، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو بجائے اس کے کہ جو ملٹی بلینئر تھا اس نے 1 ملین صدقہ کیا. That's the amount, that's the circumstances. نیکی صرف یہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ کس نے نیکی کیا کی، اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیکی کن سرکمسٹانسز میں کی گئی. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے اصحاب المیمنہ میں جن کو اللہ کا شیڈ نہیں ملے گا عرش کا، لیکن یہ اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوں گے. اور انسان دنیا میں بھی کیونکہ صدقے کی آپ کو انکریجمنٹ مل رہی ہے، آپ دنیا میں بھی جب مال خرچ کرتے ہیں تو لگژری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، آرام کے لیے کرتے ہیں، آسانی کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس صدقے سے ان کو روز محشر کی سختی سے بچانے کی لگژری دے گا. ان کا صدقہ ان کے سر پر بادل بن کر آ جائے گا، شیلٹر بنے گا. دوسری کیٹیگری جو کہ اس کنتم ازواجن ثلاثہ کی ہوگی وہ ہوگی اصحاب الشمال، لیفٹ ہینڈ والے، بائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کو جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو عرش کی لیفٹ سائڈ پر لایا جائے گا اور اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جہنم ہوں گے.
جن کو جہنم میں الٹیمیٹلی ڈال دیا جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بلکہ اس کیٹیگری کے لیے اگر آپ تفاسیر پڑھیں اصحاب الشمال کی، اس کیٹیگری کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہوں گے، بعض ایسے غلطیاں کرنے والے، بعض ایسے لوگوں کا حق مارنے والے کہ ان کا پسینہ ان کے ناک تک تو آئے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے کسی کا حق ایسے مارا ہوگا کہ اللہ ان کو زمین کھول کے 7 لیئرز تک دبانا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نا انصافی سے کسی سے لے لیا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اس کو زمین کی 7 لیئرز تک دبا دیا جائے گا. یعنی وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبے گا کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا جائے گا. دنیا میں بچ گیا کوئی زمین کا ٹکڑا. کتنی لڑائی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ وراثت کے مال کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ زمین ابا نے مجھے ہبہ کی تھی، بہن کہتی ہے نہیں وہ مجھے ہبہ کی تھی، بھائی کہتا ہے تیسرا نہیں ہبہ نہیں کی تھی، وہ ابا کی پراپرٹی تھی. ہر چوتھے تیسرے گھر کی یہی کہانی. اگر ہمیں حدیثیں اپنے سامنے علم کی شکل میں نظر آئیں اور ہم پریکٹیکلٹی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں، ہم ناجائز مال کسی کا سوئی کے برابر بھی اپنے گھروں کے اندر نہ رکھیں. اس لیے کہ ہمیں اپنی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ہمیں روز محشر کی سختی سے بچنا ہے. آپ نے کہا، آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا میں آپ کو اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جس کسی نے ناانصافی کے ساتھ کسی کے زمین کا حصہ مار لیا، وہی زمین اس کو بڑی پسند تھی، اس لیے اس زمین کے پیچھے اس نے اپنے رحمی رشتے توڑے یا کسی انسان کا نقصان کیا. اللہ اسی زمین کے اندر اس کو 7 لیئرز میں دباتا جائے گا، دباتا جائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہر غلطی اور کوتاہی سے محفوظ رکھے. بالکل جس طرح سے مومن کو اس کا صدقہ شیڈ کر رہا ہوگا، یہ جو اصحاب الشمال ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں اصحاب الشمال میں صرف کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اصحاب الشمال میں بے عمل مسلمان بھی ہوں گے اور اصحاب الشمال میں بعض منافقین بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہیں رکھے گا شروع سے ہی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ پراپرلی نہیں دی، یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ اسی مال سے اس کو گرم کر کے، میٹل ہوتا ہے نا، سونے کے لیے آتا ہے. پہلے دور میں تو کرنسی جو تھی وہ پیپر کرنسی نہیں ہوتی تھی، وہ میٹل کرنسی ہوتی تھی. سو اگر آپ میٹل کرنسی کو، میٹل کو ریڈ ہاٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میٹل کے ریڈ ہاٹ کوائن کو کسی کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے، اٹ ول بی اے سائن آف سیل. اتنا سخت آ جائے گا. جس مال کی محبت میں اللہ کا حکم نہیں مانا، پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر جو ہے وہ ذہن گیا ہی نہیں، علم ہونے کے باوجود، یا اس کو اہمیت نہیں دی، قیامت کے دن اس کا یہی مال جو ہے اس سے اس کو داغا جائے گا، اس سے اس کو جلایا جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب الشمال کے اندر ایک کے بعد ایک آزمائش ہوگی. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے روز محشر میں قبر سے نکلتے ساتھ ہی سختیاں ہوں گی. گرم دن سب سے زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا. 50,000 سال کا لمٹ، ٹائم لمٹ روز محشر کی سب سے زیادہ ان کو محسوس ہوگی، اس لیے کہ سختی میں ہوں گے. سورج سب سے زیادہ ان کے قریب ہوگا. دنیا میں ناانصافی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ابھی سے روز محشر سے ہی ان کی سختیاں شروع کر دیں گے. ابھی حساب نہیں شروع ہوا، ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آپ اصحاب الشمال کی سختی کو ابھی سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آنے والے وقت کے بارے میں ابھی سے بتا دیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اصحاب الشمال کی کیٹیگری سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر سکیں. ایک اور احادیث کے اندر جو پوائنٹ آتا ہے اصحاب الشمال کا، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو ڈیول پرسنالٹی کے لوگ ہوتے تھے. درس کی جگہ پر گئے تو درس والے بن گئے، اور کسی شادی پارٹی میں گئے یا کسی کلب میں گئے یا کسی مہندی مائیوں میں گئے تو ان کے جیسے رنگ کے ہو گئے. جو دو فیس کا انسان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں دے گا. یہ سختی، یہ گرمی، یہ پسینہ، یہ ان لمیٹڈ دن، یہ سورج کی تیزی، سب کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے اندر اللہ جو ہے 2 زبانیں آگ کی دے دے گا. تو یہ کانسٹنٹلی اصحاب الشمال جو ہیں یہ تکلیف کو ابھی سے محسوس کر رہے ہوں گے. تیسری کیٹیگری کون سی ہوگی؟ جب کہا کنتم ازواجن ثلاثہ، تیسری کیٹیگری ہوگی اس صورت کے مطابق السابقون السابقون، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اصحاب المیمنہ کے بھی وی وی آئی پی ہوں گے، اصحاب المیمنہ کے بھی چیف ہوں گے.
اصحاب المیمنہ کے بھی فرنٹ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ کیٹیگری ہوگی جو کہ اللہ کے عرش کے شیڈ کو انجوائے کر سکے گی، اللہ کے عرش کے شیڈ کو ایکسپیرینس کر سکے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں ہمیشہ آگے سے آگے دوڑایا۔ ان میں ٹاپ میں ہوں گے انبیاء، رسول، اس کے بعد ہوں گے صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مائنر مائنورٹی ہوگی اصحاب المیمنہ کی۔ یاد رکھیں، السابقون السابقون میں آنے کے لیے آپ کا پری ریکوزٹ اصحاب المیمنہ ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک آیت آتی ہے سورۃ فاطر کی، آیت نمبر 32۔ اس کے اندر ان تینوں کیٹیگریز کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کیٹیگریز کون ہیں؟ اللہ نے کسی ایک عمل کی وجہ سے کسی کو اصحاب الشمال میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک نماز چھوڑی تھی۔ اللہ نے کسی ایک ون ٹائم صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی کو اصحاب المیمنہ میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک مرتبہ صدقہ کیا تھا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کسی عمل میں نیکی کرنے کے لیے اس کو سابقون السابقون میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک پورا بیہیویئر ہے جو آپ کو ان تین کیٹیگریز میں نظر آتا ہے۔ جس نے کانسٹنٹلی لائف سٹائل کے طور پر گناہ کو اپنایا وہ اصحاب الشمال ہے۔ جس نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، کبھی کبھی پاؤں سلپ ہو گیا، کبھی غلطیاں ہوئیں، کبھی بچت ہو گئی، یہ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا بہترین تزکیہ کر کے اپنی زندگی میں سے لائف سٹائل کے طور پر تمام گناہ نکال دیے، اور کبھی غلطی ہوئی، ریئر کیس میں تو ہو گئی، ورنہ ریگولر اللہ کے فرما بردار، ریگولر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کیا تھا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ سوچ کے بتائیں۔ تین کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، ایک کیٹیگری اپنے نفس پر ظلم کرنے والی ہے، کون سی ہے یہ؟ اصحاب الشمال ہے، جنہوں نے گناہوں کو ایز اے لائف سٹائل اپنا لیا۔ دوسری کیٹیگری ہے ومنہم مقتصد، ایک کیٹیگری کون سی ہے؟ جو درمیانی ہے، وہ کون سی ہے؟ اصحاب المیمنہ، جنہوں نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایوریج بلیور۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ومنہم سابقون بالخیرات، اور تیسری کیٹیگری ہے خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ السابقون السابقون، یہ وہ ہوں گے جو آگے بڑھ کر نیکیوں کو تھامنے والے ہوتے تھے، اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والے یہ السابقون ہوں گے۔ اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، جن کے دن رات اس فکر میں ہوتے تھے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، جن سے اگر کسی انسان کا کبھی حق مارا جاتا تھا تو وہ آگے بڑھ کر اس کو سوری بول دیا کرتے تھے، ان کی انا کبھی ان کے راستے میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں، اور یہ کیٹیگریز مفسرین کے مطابق ایک بیہیویئر مینشن کرتے ہیں۔ ایک ٹائم کی نیکی نہیں، اٹس اے کانسٹنٹ نیکی کی عادت۔ ایک ٹائم میں اللہ کی بات ماننے کا جذبہ نہیں، بلکہ ہر دن اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ایک نئے پیشن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو موٹیویشن سے نیکیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ اس کو